बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अश-शाकिरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार शुक्र अदा फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबाए किराम पर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी कौम को अपने करम से नवाजने का इरादा फरमाता है तो उनकी उम्रें दराज कर देता है और उन्हें शुक्रगुजारी की तलकीन करता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस बंदे को अल्लाह ताला ने अहलो अयाल और माल व दौलत की नेमत अता फ़रमाई और वो इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करे तो वो उस अदायगी शुक्र की वजह से सिवाय मौत के और कोई आफत नहीं देखेगा। नाज़रीन किराम, सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकासद बेसत जो कुरान में हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकासद बेसत में से एक मकसद अज़ीमा जो था वो तज़किया नफ्स भी था, लोगों का तज़किया करना भी था। नाज़रीन किराम, तमाम अंबियाए किराम जो दुनिया में मबूस हुए 1 लाख और तकरीबन 24,000, वो सब लोगों का तज़किया नफ्स ही करते रहे और ये अल्लाह ताला ने एज़ाज़ इस उम्मत को अता फ़रमाया कि इस उम्मत को बेहतरीन उम्मत करार दिया और कुरान हकीम ने इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। और नाज़रीन किराम, सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह सहाबाए किराम का तज़किया फ़रमाया, उनकी ज़िंदगियाँ बदल दी। नाज़रीन किराम, तारीख़ आलम ने इस तरह का इनकलाब फिर नहीं देखा कि वही लोग जो कल तक अपनी बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करते थे, जो दूसरों के माल को छीन लेना, डाके डालना जो है उसको काबिल फ़ख्र बात समझते थे, जो कत्ल व गारत में मुब्तला थे, फिर वो डरते हुए किसी जानवर से भी ज़्यादती नहीं करते थे। नाज़रीन किराम, वो किसी की दावत में भी जाते हुए 1000 मरतबा सोचते थे कि कहीं कोई लुक़मा हम किसी का ज़्यादती से न खा ले। नाज़रीन किराम, फिर उनकी सोचों के अंदाज़ ही नहीं बदले, उनका अंदाज़ फ़िक्र भी बदल गया, उनके दिलों की दुनिया बदल गई, उनके अहवाल बदल गए, उनकी सोचों का रुख बदल गया, उनकी सुबहें बदल गई, उनकी शामें बदल गई, उनकी रातें बदल गई, उनके दिन बदल गए। और यही इनकलाब फिर ये 14.25 सदियाँ इस बात की गवाह हैं कि वही तज़किया नफ्स का जो अमल था वो फिर उम्मत के औलियाए किराम ने इस बात को पकड़ लिया और इस पर फिर ऐसा अमल किया, फिर लोगों की ज़िंदगियाँ औलियाए किराम ने भी बदलते चले गए। आज हमारा मौजू नाज़रीन किराम वो मुहासबा नफ्स और इस्लामी तालीमात के हवाले से है। सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाद से वापस आ रहे हैं और सहाबा किराम को इरशाद फरमाते हैं मदीना मुनव्वरा के करीब पहुँचकर कि अब हम जहाद असगर से जहाद अकबर की तरफ लौट रहे हैं। सहाबा ने जब सवाल किया तो आपने फरमाया, नफ्स के ख़िलाफ़ जो जहाद है ये जहाद अकबर है। नाज़रीन किराम, यकीनन ये जो नफ्स के ऊपर कंट्रोल करना है, ये इंसान चूँकि बुनियादी तौर पर रूह और जिस्म दोनों का मुरक्कब है और हमारी सारी तवज्जो अमूमी तौर पर जिस्म की तरफ रहती है, रूह की तरफ नहीं रहती और नफ्स जो है वो गालिब आ जाता है। दीन ये चाहता है, इस्लाम ये चाहता है कि आपकी रूह जो है वो आपके नफ्स पे, आपके बदन पे गालिब आ जाए। आज इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ शरीक गुफ्तगू 3 हमारे मुल्क के मारूफ स्कॉलर, आप तीनों से वाकिफ़ हैं। पहले मेरे मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर मुइन निज़ामी, दूसरे माहिर इकबालियात डॉक्टर ताहिर अमीन तनोली और तीसरे डॉक्टर मोहम्मद नवीद अज़हर साहब हैं। तीनों ही सूफ़ी मशरब और मसलक के लोग हैं। आज इन्हीं से गुफ्तगू होगी। जी डॉक्टर साहब, नफ्स का तारुफ, जी अक़साम। भाई साहब, नफ्स अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। कभी तो ये जान के मानों में आता है और तकरीबन रूह के बराबर हो जाता है,
کبھی یہ آتا ہے اس شر کی قوت کے معنی میں جس کو ہم شیطان کہتے ہیں کہ جو ابن آدم کی رگوں میں اس کے خون میں دوڑتا پھرتا رہتا ہے اور مائل بشر رہتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے، خواہشات کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن کریم میں متعدد بار یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کی 3 بڑی اقسام بیان فرمائی گئی ہیں۔ پہلی قسم ہے نفس امارہ، دوسری ہے نفس لوامہ، اور تیسری نفس مطمئنہ جو اعلیٰ ترین مرتبہ ہے اس نفس کا۔ امارہ نفس ایسا ہے جو مسلسل برائی کی طرف ابھارتا رہتا ہے اور آدمی اس کے ساتھ کھنچا چلا جاتا ہے اور وہ پرواہ ہی نہیں کرتا کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، ظلمت کیا ہے، نور کیا ہے۔ نفس لوامہ اس کے بعد کا ایک مرحلہ ہے، اگر ضمیر زندہ ہو اور وہ اپنی ان خراب کاریوں پر کبھی کبھی ملامت کرے، یا خود انسان اپنے آپ کو اور اپنے ضمیر کو اور اپنے نفس کو ملامت کرے کہ بھائی آپ راہ راست پہ نہیں چل رہے ہیں، چنانچہ کچھ ٹھیک ہو جائیں، اصلاح کی طرف مائل ہوں۔ آخری مرحلہ نفس مطمئنہ ہے جس کی بڑی غیر معمولی بشارت ہے، اور نفس مطمئنہ ایک اطمینان اور سکون اور الی ربک راضیۃ مرضیہ، اسی کے بارے میں آیا۔ بے شک بے شک بے شک، یعنی وہ منتہائے مقصود ہے ایک مومن کے لیے، جہاں شرح صدر کی، یقین کی، اطمینان کی اور راحت اور سکون کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان تمام مراحل کے بارے میں کافی ارشادات فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب، مسلمان کی ڈیسٹینیشن، الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن یہ ہے؟ جی بالکل جی غازی صاحب قبلہ، اگر نفس کی حالتوں کا تقابل قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ جی غازی صاحب، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ نفس جو ہے وہ انسان کے اندر ایک ایسا وصف ہے یا اس کی ایک ایسی حالت ہے جو اس کے ارتقاء کا باعث بھی بنتی ہے اور اس کے زوال کا باعث بھی بنتی ہے۔ یعنی نفس بیک وقت اللہ کی طرف سے بندے کے لیے ایک نعمت بھی ہے اور ایک آزمائش بھی ہے۔ بنیادی طور پہ انسان کی اگر آپ ہستی کو دیکھیں تو یہ 3 چیزوں سے اس کی ترکیب 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ روح ہے، پہلے جسم ہے، اور جسم کے اندر روح اور نفس ہے۔ روح کی مثال بہشت کی سی ہے اور نفس کی مثال جہنم کی سی ہے۔ یعنی آخرت میں جنت تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ جہنم سے خلاصی ہو چکی ہو، بعین ہی دنیا میں اللہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ جہنم کے اوصاف کی حامل جو شے انسان کے اندر موجود ہے، نفس، اس کے پھندوں سے اور اس کی چالوں سے اور اس کی تدبیروں سے انسان آزاد ہو چکا ہو۔ ڈاکٹر نظامی صاحب نے تو اس کی 3 سٹیجز بتائی ہیں، نفس مطمئنہ، پھر ایک نفس۔ اب سٹیج پہ آتے ہیں، اب سٹیجز پہ جب آپ آ جاتے ہیں تو جب نفس کی اصلاح کا عمل شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلا جو نفس کا درجہ ہے وہ نفس امارہ ہے۔ امارہ کے بعد نفس لوامہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتا دی وہ ڈیٹیل سے۔ جی، لوامہ کے بعد نفس ملہمہ ہے، ملہمہ کے بعد نفس راضیہ ہے، پھر مرضیہ ہے، پھر مطمئنہ اور پھر کاملہ ہے۔ یعنی صوفیاء نے یہ 7 درجات بتائے ہیں، جس طرح آپ ارشاد فرما رہے تھے نا کہ نفس کے احوال کیا ہیں۔ تو جیسے جیسے انسان کا اخلاقی ارتقاء ہوتا ہے، انسان کے اندر ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، خود قرب حق کی طرف انسان کا سفر بڑھتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ انسان کے نفس کی واردات، انسان کے نفس کی کیفیات بھی بدلتی چلی جاتی ہیں۔ تو جیسے ہم شروع میں عرض کر رہے تھے کہ جو انسان کی ہستی ہے جس میں روح اور نفس یہ 2 انتہائیں ہیں، تو کوشش یہ کرنی ہے دین کی جو تعلیمات ہیں کہ آپ نفس کے احوال سے نکل کر روح کی قربت میں جانے کی کوشش کریں۔ ٹھیک۔ اور جیسے جیسے آپ روح کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ انسان کے اس معیار پہ پہنچتے ہیں جسے انسان مرتضیٰ کہتے ہیں، کہ جس کی طلب ذات حق کو ہے، مقصود ہے جو اسلام کا، جو اسلام کا مقصود ہے، جو آئیڈیل انسان ہے، جس کا انسانیت سے خدا کو انتظار ہے، یعنی جس کو اللہ کی رضا میسر ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات پاک کی جھلک نظر آ جائے۔ غازی صاحب عرض یہ ہے کہ یہ جتنے آپ احوال کی غازی صاحب یہ جو آپ احوال کی بات کر رہے ہیں، آپ اور کر کیا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کی قربتی کو تو تلاش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن اسوہ حسنہ کیا ہے؟ اسوہ حسنہ کا مطلب یہ ہے وہ رول ماڈل جہاں پہ جا کے آپ کو سیٹسفیکشن ملتی ہے، سبحان، جہاں پہ آپ اپنے آئیڈیلز کو میٹ کر لیتے ہیں۔ تو نفس امارہ چونکہ اس دوری پہ پڑا ہے جہاں پہ آپ ذات رسالت مآب سے بہت الٹیمیٹ بہت پہ ہیں، اب آپ نے جب قربت کا سفر شروع کیا تو اسی سے تو تبدیلی آنی شروع ہوئی۔ دیکھیں نفس لوامہ کیا ہے کہ برائی پہ ملامت ہوتی ہے، نفس ملہمہ کیا ہے آپ کے اندر خیر کا الہام ہوتا ہے، ٹھیک۔ نفس راضیہ کیا ہے آپ اللہ کی منشا کو پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ نفس مرضیہ کیا ہے کہ اللہ کی منشا آپ کو میسر آ جاتا ہے، راضی بالکل مرضیہ جس کو اللہ کی رضا۔ اور نفس مطمئنہ کہ جب آپ کی اپنی نفس کی خواہش کلیتاً ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا جی ڈاکٹر نوید صاحب،
محاسبہ نفس کا بہت زور دیا گیا ہے کہ محاسبہ کرنا چاہیے اپنے نفس کا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا انس، صحابہ کرام، یہ ہے کیا؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کی پہچان کر لی اسی نے اپنے رب کو پہچانا. یعنی انسان اس بات پر غور کرے کہ اس کا نفس کس حد تک فسادی اور گناہ گار ہے، اس کے نفس میں کون کون سے عیوب پائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان میں خیر اور شر دونوں کے مادے رکھے ہیں اور فرمایا لِیَبْلُوَکُمْ أَيُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم جانچیں، آزمائیں کہ تم میں سے نیک اعمال کون کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قول سورہ یوسف میں نقل کیا گیا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، کہ میں اپنے نفس کی قید سے بری نہیں ہوں، نفس تو برائی ہی کا حکم دینے والا ہے مگر جس پر اللہ رحم کرے. سبحان اللہ. یعنی نفس انسانی انسان کو دنیا کی لذات کی طرف راغب کرتا ہے. ٹھیک. عالم محسوسات انسان کے زیادہ قریب ہے، جبکہ عالم آخرت انسان کی نظروں سے پوشیدہ ہے. تو عالم محسوسات کی لذتیں اسے بہت جلد اپنی طرف راغب کر لیتی ہیں، اور بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو ان عارضی اور فانی لذات کو ترک کر کے عالم آخرت کی لذات اور جزا اور انعام کو پسند کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشمس میں 7 قسمیں کھا کر نفس کی کیفیت کو بیان کیا اور فرمایا قد افلح من زکاہا، تحقیق نجات کو پہنچا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا. وقد خواب من دساہا، خواب من دساہا، اور خائب و خاسر ہوا وہ شخص، نامراد ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کی جو امارگی ہے اس پر قابو نہیں پایا. نفس امارہ کبھی تو انسان کو نیکی سے منع کرتا ہے، جیسے نماز سے روکتا ہے، روزے سے روکتا ہے، احکام الہی سے منع کرتا ہے، اور کبھی نیکی کے عمل میں فطور نیت پیدا کر کے انسان کو گمراہ کرتا ہے. جیسے وہ نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نیت ریاکاری کی ہے، روزہ رکھتا ہے اس کی نیت درست ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں اس کی وضاحت کی. فرمایا کہ روز قیامت ایک شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا جو بہت سخی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ دنیا میں تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے انفاق فی سبیل اللہ کا کوئی موقع جانے نہیں دیا، بہت زیادہ میں نے سخاوت کی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے صرف اس لیے سخاوت کی کہ تجھے سخی کہا جائے. ایک اور شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا جو عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی یہی سوال کریں گے. وہ کہے گا کہ میں نے اعلاء کلمت الحق کے لیے واضح و تبلیغ کی اور تیرے نام کو بلند کرتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے عالم کے طور پر شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیا، لہذا تو دوزخ کا حقدار ہے. پھر ایک مجاہد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی پوچھیں گے کہ دنیا میں تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں جہاد کرتا رہا کفار اور مشرکین سے اور شہید ہو گیا، تو غازی بنا کبھی شہید ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو صرف اپنے نفس کی بڑائی کے لیے اور نفس کی تسکین کے لیے جہاد کرتا رہا تاکہ لوگ تجھے مجاہد اور غازی سمجھیں، تو پھر اس کو بھی دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. جب نیت بڑے بڑے آ جائے جو صحابہ کرام جی نظام ہم دیکھتے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس راوی ہیں کہ ایک باغ کے نیچے بیٹھے ہوئے اور اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اعمال کیا ہیں، اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں تو کیا کرتا ہے، تو نافرمانی کرتا ہے اور اتنے بڑے عہدے پہ تو بیٹھا ہوا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن پانی کی مشک اٹھائے ہوئے خلیفۃ المسلمین آ رہے ہیں. لوگوں نے کہا کیا ہوا، یہ آپ نے کیوں پانی خود اٹھایا ہوا ہے، مشک اٹھائی ہوئی ہے؟ کہا کہ یہ نفس جو ہے اندر اس کو خیال آ رہا تھا کہ شاید یہ بہت سپیریئر ہو گیا، اس کی اصلاح کرنی. جی ہاں، خصوصاً حضرت امیر المومنین عمر فاروق کا تو کمال ہے جی. وہی جو حضرت انس کی آپ روایت بیان فرما رہے ہیں، اس کے جو ایگزیکٹ الفاظ ہیں بڑے ہی معنی خیز ہیں. آواز آئی جو حضرت عمر کی آواز انہوں نے سنی، اپنے آپ سے مخاطب ہیں، محاسبہ کر رہے ہیں اپنا، اے عمر. پھر فرمایا اے امیر المومنین، تجھے خبر ہے تو کیا کر رہا ہے، اور کیا تجھے خبر ہے کہ اس پر تجھے عذاب ہوگا؟ اللہ، یعنی اندازہ فرمائیے.
اور وہ جو درہ عمری جو عدل کی پہچان ہے تاریخ اسلام میں، وہ آپ اپنے پاؤں پر اکثر و بیشتر ہلکے ہلکے مارتے تھے اور کہتے تھے بتا آج کیا کیا ہے، یعنی محاسبے کا یہ عالم ہے۔ اللہ اسلامی تعلیمات میں اور صوفیاء کرام کے ارشادات میں علم النفس پر باقاعدہ بہت تحقیق کی گئی ہے، خصوصاً حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کیا ہے جی، اس میں ایسے درجے اس کے بتائے ہیں۔ اتنا بڑا کوئی سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ، انسانی نفسیات کا میں نے نہیں دیکھا جی، تاریخ میں کمال کیا انہوں نے۔ ایسا انالیسز کیا ہے انہوں نے، وہ جو سکین کہتے ہیں نا ہماری نیتوں کو، ہمارے نفس کو، ہماری روحوں کو، سیدنا عبد القادر جیلانی نے بھی رحمۃ اللہ علیہ انسانی نفسیات کے بہت گہرائی میں جا کے۔ جی ہاں۔ اچھا صوفیاء کیسے جی نفسیاتی انسانی کی اتنی گہرائی میں چلے جاتے؟ صاحب روح اور نفس تو ظاہر ہے بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور صوفیاء ظاہری دنیا سے بھی ان کی وابستگی ہوتی ہے، لیکن ان کے سارے مطالعات کا اور تحقیق کا اور تجزیے کا مرکز اور محور اپنا نفس اور اپنی روح ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ ایک سرکش قوت ہے جو انسان کے اندر موجود ہے، اور اسے اس نے مانوس کرنا ہے، اس سے کام لینے کے لیے عادی بنانا ہے، اور اگر اس پر اس نے قابو پا لیا انسان نے اپنی اس قوت پر، تو وہ اسے ظاہر ہے منزل کی طرف بہت قریب کر کے لے جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے صوفیاء کرام نے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے، اتنی باریک بینی سے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ حضرت امام غزالی نے جو اس کے درجات بیان فرمایا ہے، محاسبہ نفس کے، حیرت ہوتی ہے کہ جناب کتنا تعمق اور گہرائی سے انہوں نے سوچا ہے کہ سب سے پہلے تو ہر آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے نفس کے ساتھ ایک شرط لگائے، دوسرے لفظوں میں اس کے ساتھ ایک معاہدہ کرے، اسے کہے کہ جی آج کا دن یہ یا محدود سی یہ زندگی ہمیں میسر ہے، اس میں تم نے نیکیاں کرنی ہیں، برائیوں سے بچنا ہے، حقوق کا خیال رکھنا ہے، اللہ کے حقوق کا بھی اور بندوں کے حقوق کا بھی، تاکہ ہم کامیاب رہیں، اور یہ فرض کرنا ہے کہ یہ اتنا ہی اہم ہے جیسے آپ کے کاروبار میں کوئی شریک شخص آپ کے ساتھ ہے اور آپ اس کے سائلنٹ پارٹنر ہیں، آپ نے سارا سرمایہ اس کو دے دیا ہے، تو ظاہر ہے پھر آپ اس کے ساتھ کچھ معاہدہ کریں گے نا، ایک ایگریمنٹ ہوگا باقاعدہ۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مراقبہ، آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جس کو آپ نے اپنا شریک بنایا ہے اور جس پر آپ نے اتنا انحصار کیا ہے، وہ اس معاہدے کی پاسداری بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ بالکل آپ نے ادھر سے غافل نہیں ہونا ہے، مسلسل توجہ آپ رکھیں گے کہ وہ اس معاہدے کے مطابق چل رہا ہے یا اس میں کوئی ہیرا پھیری کر رہا ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آئے گا محاسبے کا، یعنی آپ نے اس سے حساب کتاب بھی کرنا ہے، نفع نقصان کا بھی جائزہ لینا ہے، یعنی فرض کریں صبح کو آپ نے یہ معاہدہ کیا ہے تو شام کو آپ کو جائزہ لینا چاہیے۔ ڈاکٹر تنولی صاحب، یہ روحانی طبیب ہوتے ہیں صوفیاء کرام، وَيُزَكِّيهِمْ کے وارث ہم ان کو کہہ سکتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ نفس کی اصلاح کے باب میں جو ایک اسپیشلائزیشن ہے، اگر آپ تابعین کے بعد کے دور کو دیکھیں تو صرف صوفیاء ہیں جنہوں نے اس کو بطور ایک سبجیکٹ کے لیا ہے، لیکن دور صحابہ تو ایک جامیت کا دور ہے، وہ تو نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تزکیہ فرما دیتی بلا شبہ۔ جیسے جیسے آگے چلا تو جو اسپیشلائزیشن ہوئی علوم کی اور ہمارے تقسیم ہوئی، مختلف تخصص ہوا، تقسیم کے بجائے تخصص کہنا چاہیے، کیونکہ آپس میں جڑے ہوئے یہ الگ نہیں ہیں، تو اس سے یہ ہوا کہ یہ کام صوفیاء کے پاس آیا۔ اچھا جیسے ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں، آپ دیکھیں صوفیاء کی اپروچ اتنی ڈیپ ہے۔ علی اجویر فرماتے ہیں کہ اصلاح نفس ذات حق کی رضا اور معرفت کو پانے کے لیے کیوں ضروری ہے؟ وہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنا معنی بیان کرنے کے لیے ایک جملہ لکھے اور وہ عبارت ہی صاف نہ ہو، کوئی معنی آپ کو سمجھ آئے گا؟ کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ بہنی اگر انسان کے معاملات ہی صاف نہ ہوں تو وہ اللہ کی قربت کو اور اللہ کی معرفت کو فہم نہیں پا سکتا، اور یہ ممکن ہوتا ہے کب؟ جب آپ اپنے معاملات کو، اپنے نفس کو اصلاح کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بات سیدنا علی اجویری کی، اور اس پہ انہوں نے بھی بہت انسان کی اصلاح کے لیے، محاسبہ نفس کے لیے بڑی تعلیمات ہیں ان کی۔ یہ گفتگو آپ کی جاری رہے گی، مجھے مختصر سا وقفہ لینا ہے۔ ناظرین کرام بہت مختصر سا وقفہ، اور یہ آج کا جو ٹاپک ہے یہ ہر گھر کی، ہر فرد کی ضرورت ہے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ جی ڈاکٹر تنولی صاحب، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اس سبجیکٹ جی گائی صاحب، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جیسے کہ سیدنا علی اجویر فرماتے ہیں، تو اب اصلاح نفس یا محاسبہ نفس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی ہر عادت، ہر معمول کی نگرانی کرنی ہے، اپنے اوپر ایک ویجیلنس قائم کرنی ہے۔ دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پوری زندگی کے نامہ جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں اس کو ایک معمولی سی حرکت سے ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں،
کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتے ہیں، کوئی ایسا عمل کر دیتے ہیں، کوئی ایسی نگاہ کا استعمال کر دیتے ہیں جس سے جو نامہ اعمال ہے وہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ بلکہ نیک کام کر رہے ہیں اور کہیں نیت میں ذرا سی کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اب صوفیاء، اچھا اب ابراہیم خواص کے بارے میں ان کو پتہ چلا کسی علاقے میں کوئی راہب بیٹھا ہے اور عرصہ دراز سے عبادات میں ہے، تو انہوں نے سفر کیا، اس کو ملنے کے لیے گئے، تارک دنیا شخص ہے، اس سے ملنا چاہیے۔ فرماتے ہیں جب میں اس کے پاس پہنچا، ابھی اس کے حجرے کے قریب ہی پہنچا تھا، دروازہ کھٹکھٹانے ہی لگا تھا، تو اندر سے آواز ہے، ابراہیم خواص تم کس سے ملنے آئے ہو؟ یعنی کہ اس جو اندر بیٹھا تھا تارک دنیا شخص، اس نے ابراہیم خواص کو نام لے کے بلایا، تمہارا یہ خیال ہے یہاں کوئی عارف بیٹھا ہوا ہے، کوئی صاحب معرفت ہے؟ نہیں، میرے پاس ایک کتا ہے اور 30 سال سے میں نے اس کو قید میں رکھا ہوا ہے، اپنے آپ کو اور خلق خدا کو اس کے شر سے بچانے کے لیے میں نے یہ تنہائی اختیار کر رکھی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ صوفیاء جو ہیں وہ انسان، اچھا اب آپ دیکھیں، یہ جویر فرماتے ہیں کہ نفس کی تدبیریں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ انسان ہیلے بندے کو قابو کرنے کے لیے اتنے ہیلے ہیں، اتنے، اور بلکہ بعض صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ روزانہ نفس 360 بھیس بدل کے انسان پہ حملہ کرتا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ آخر وہ کیسے کیسے پیکر ہیں گمراہی کے اور انسان کو رائے حق سے منحرف کرنے کے، جن کو لے کر کے نفس انسان کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر نوید صاحب، رمضان المبارک میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، تو اس کے باوجود گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، یہ جو برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو پھر یہ نفس اس کی جگہ لے لیتا ہے شیطان کی؟ نفس انسانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اس حد تک شیطان کا تابع ہو چکا ہوتا ہے کہ شیطان کے قید ہونے کے بعد بھی وہ شیطنت سے باز نہیں آتا۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں کی کوئی حد نہیں، اللہ کی معرفت کی کوئی حد نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات قرب کی کوئی حد نہیں، سبحان اللہ، اور نفس انسانی کی مکاریوں اور چال بازیوں کی کوئی حد نہیں۔ اللہ۔ شیخ ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصدق میں لکھتے ہیں کہ جب تو یہ دیکھے کہ تیرا نفس اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر خوش نہیں ہے، تو سمجھ کہ نفس اللہ کی اطاعت میں سستی کر رہا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ تو اپنے نفس کی محبوب ترین خواہشات کو دبا، جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کا قیام جو ہے، نماز تہجد کی ادائی جو ہے، یہ نفس کو دبانے والی ہے، بہت زیادہ دبانے والی ہے۔ یہ سورہ مزمل ہے؟ سورۃ المزمل میں قیام اللیل کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے نفس جو ہے کچلا جائے اور نفس کی خواہشات دب جائیں۔ ٹھیک۔ صوفیاء کرام نے ساری زندگی اسی مشن میں گزاری کہ نفس انسانی کی شرارتیں اور چال بازیاں جو ہیں ان کے قابو میں آ جائیں۔ حجرہ شاہ مقیم والے بزرگ اپنے اشعار میں بہت خوبصورت بات کرتے ہیں، حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے، 5-7 مرن گوانڈنا تے رہندیاں نو تاپ چڑھے، کتی مرے فقیر دی جڑی ٹاؤں ٹاؤں نت کرے۔ یہاں نفس انسانی کو کتے سے یا کتیا سے تشبیہ دی، اچھا، کتی مرے فقیر دی جڑی ٹاؤں ٹاؤں نت کرے، گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے۔ جب خواہشات نفس ساری انسان کے قابو میں آ جائیں گی، فنا ہو جائیں گی، تو پھر اللہ تعالیٰ جو محبوب ہے اس کے لیے دل کا گھر خالی ہو جائے گا، اور اس کا جلوہ اور اس کے انوار کا انعکاس قلب انسانی میں پیدا ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، طریقہ کار کیا ہوگا؟ صاحب پہلے تو یہ عرض ہے کہ مسنون دعا ہمیں ہمیشہ کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں اپنے نفس کے شر سے محفوظ رکھ۔ سبحان اللہ۔ ویسے بھی من شرور انفسنا بھی ہم پڑھتے ہیں، خطبات میں بھی ہم سنتے ہیں۔ نفس انسانی کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کو منفی انداز میں تقویت دیتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر نفس کو عتاب کرنا، اس کا شدید محاسبہ کرنا، اسے تنبیہ کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا بہت مفید علاج ہے اس کے لیے۔ اگلے مرحلے پر جو صوفیاء کرام نے تجویزیں دی ہیں اس سلسلے میں، ان میں سر فہرست یہ ہے مجاہدہ، یعنی نفس کی خواہشات کے پیچھے نہ لگیں، بلکہ اس کی جو ناپسندیدہ خواہشات ہیں ان سے تو بالکل صرف نظر کریں، جو اس کی جائز خواہشات ہیں ان میں بھی ذرا روک کے اس کو انٹرٹین کریں۔ داؤد تائی 10 سال تک کچھ نہیں کھایا، بالکل ایسا، حلوہ کھانے لگے پھر بھی ہاتھ کھینچ لیتے تھے۔ یعنی اتنی ریاضت اور مجاہدہ کیا ہے انہوں نے اپنے نفس کو، جیسے
کسی سرکش جانور کو جب مطیع کرنا ہوتا ہے تو اس سے ریاضت کروائی جاتی ہے. ٹھیک. بین ہی اسی طرح یہ جو نفس ہے ہمارا، اس میں حیوانی صفات موجود ہیں. اس کو اپنے سے مانوس کرنے کے لیے، ٹیمٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مشقت کا ایک سلسلہ اس سے جاری کیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی وہ صفتیں نہ اختیار کی جائیں جو پسندیدہ بھی نہیں ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدید تنبیہ اور وعید فرمائی ہے. تکبر ہے، ریا ہے، خود نمائی ہے، خود پرستی ہے، زر پرستی ہے، جاہ پرستی ہے. یعنی میں بہت ہی خوش ہو جاتا ہوں لوگ میرے سامنے ایک قطار بنا کر کھڑے ہوں، یا مجھے دیکھتے ہی تالیاں بجائیں، استقبال کریں، کھڑے ہو جائیں دست بستہ وغیرہ وغیرہ. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن سے نفس انسانی کو، نفس کے، جی ہاں، ٹوٹ کے، یعنی اتنا فریب اور دھوکہ ہوتا ہے، اور نفس کا اور شیطان کا یہ مرحلہ آخر وقت تک جاری رہتا ہے. ڈاکٹر تنولی صاحب، آدمی کو دین یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں میں بے نیاز ہو جائے، اس کو کسی سے کیا غرض جس دل بے نیاز کو شوق نہ ہو عروج کا، خوف نہ ہو زوال. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بلا شبہ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب انسان نفس کی قید سے نکل چکا ہو. اور اب دیکھیں غازی صاحب، صوفیاء نے یہی کیا کہ نفس کو ان چیزوں سے بھی دور رکھنے کی مشقت میں ڈالا جس کی شریعت اجازت دے رہی تھی، کیونکہ جب نفس جائز چیزوں سے دور رہنے کا متحمل ہو جائے، اس کا عادی ہو جائے، تو سوال نہیں پیدا ہوتا وہ ناجائز چیزوں کی طرف رجوع کرے، کیونکہ آپ نے اس کو ایک ایسی مشقت سے گزار دیا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے عام لوگوں کی زندگی کا معمول اور ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ملک کا دفاع کرنا ہے ان کی زندگی کا معمول اور ہے، وہ اور طرح کی مشقتوں سے گزرتے ہیں. اور جب وہ ان مشقتوں سے گزر چکے ہوتے ہیں تو عام ہماری زندگی کی جو مشقتیں ان کے لیے بڑی نارمل اور روٹین کی باتیں لگتی ہیں. صوفیاء یہی کرتے ہیں کہ جو جائز خواہشات ہیں نفس کی، ان سے بھی نفس کو دور رکھتے ہیں. حضور غوث ثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی شخصیت کو جب آپ دیکھیں تو مجاہدات کا ایسا سلسلہ ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. آپ کے خانقاہ کے پاس سے اس زمانے کے کوئی ولی کامل گزرے تو وہاں ٹھہر گئے، تو انہوں نے فرمایا یہاں شور ہے، مجھے آواز آ رہی ہے، ہر طرف ایک غلغلہ بپا ہے، الجو الجو کی آواز آ رہی ہے، بھوک بھوک، کون بھوکا ہے؟ دیکھا تو اندر حضور غوث ثقلین تشریف فرما تھے، آپ سے جا کے ملے تو آپ نے فرمایا ہاں میرا نفس اتنے عرصے سے فلاں چیز کھانے کی طلب کر رہا تھا اور میں نے اس کو روکا ہوا ہے. اللہ. یعنی آپ تصور کریں کہ وہ نفس کی پکار کو ایک ولی کامل نے سنا. اور اچھا ڈاکٹر صاحب، اس پہ پھر تاریخی ایک بات مجھے یاد آتی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوتی ہے سلطان محمد فاتح کو. سلطان محمد فاتح ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضرت آپ سے زیادہ اچھے گھوڑے ہمارے پاس، تلواریں، اسلحہ وغیرہ ہمارے پاس بہت اچھا ہے، لیکن کامیابی کا تناسب وہ نہیں جو آپ کو حاصل تھا. آپ کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، گھوڑے بھی اتنے اچھے نہیں تھے، وجہ کیا تھی؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا سلطان محمد فاتح، ہم جب دنیا کو فتح کرنے نکلے تو پہلے ہم نے اپنے آپ کو فتح کیا، پھر دنیا کو فتح کرنے نکلے. تم دنیا کو پہلے فتح کرنے نکلے ہو، اپنے آپ کو ابھی تک فتح اپنے آپ کو بھول ہی گئے ہو. غازی صاحب بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کا تصور اور آپ کا خیال کتنا پیوریفائڈ ہے، آپ کا تعلق ذات حق کے ساتھ کتنا ہے. آخری منزل تو یہ ہے نا، بنیادی مقصد تو نہ نفس ہے نہ یہ مشقتیں ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، یہ سارے کے سارے وسیلے ہیں اس منزل تک پہنچنے کے لیے. قرب اللہ، قرب اللہ کے الہی ساتھ آپ کا تعلق کتنا کنیکٹڈ اور کتنا لائیو ہے. اب یہاں میں علامہ کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ علامہ نے ریکنسٹرکشن میں ایک جگہ لکھا ہے کہ حقیقت تک پہنچنے کا اصل راستہ لیونگ تھاٹ کا راستہ ہے، خیال زندہ کا راستہ ہے. خیال زندہ کا مطلب کیا ہے؟ خیال زندہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب ذات حق کے ساتھ تعلق کا تصور کرتے ہیں تو اس تصور کے اندر کوئی بھی چیز بطور کثافت کے حائل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب وہ چیز، اب قرآن اب اسی اگر واقعے کو سامنے رکھیں حضرت سلطان فاتح اور سیدنا عمر فاروق کا، تو قرآن مجید میں جہاں بھی ارشاد ہوا ہے کہ ایک مسلمان کتنے کافروں پہ باری ہوگا، ایک مسلمان اتنے کافروں پہ باری ہوگا، آخر میں جو کوالیفیکیشن دیا وہ کیا ہے؟ کوالیفیکیشن یہ دی ہے کہ وجہ یہ ہے کہ کافر ایسے لوگ ہیں بے انہم قوم لا یفقہون. کافر ایک ایسی قوم ہے انہیں پتہ نہیں ہے کہ کامیابی آتی کہاں سے ہے. واہ واہ واہ. یہ اصل بات ہے. آپ نے اپنے شرع صدر کو، اپنے ایمانی تعلق کو ذات حق تک اس کے ساتھ اس حد تک پہنچانا ہے، فضائے بدر پیدا کر، ہر طرح کا شک، ہر طرح کا ظن، ہر طرح کا بودھ، ہر طرح کا وہم ختم ہو جائے. ڈاکٹر صاحب آپ اتفاق سے تینوں آج میرے اسکالر جو ہیں وہ تینوں استاد ہیں. اس وقت آج کے دور میں کیسے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے؟ تزکیہ نفس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی اصل میں تو یہ آپ کا شعبہ ہے
اچھا کیونکہ نسخے سارے آپ کے پاس ہوتے ہیں، لیکن آپ سے سن کے کچھ نسخے مجھے اور نظامی صاحب کو یاد ہو گئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک آدھ میں بتا دیتا ہوں۔ جی بسم اللہ ارشاد۔ جہاں قرآن مجید نے نفس امارہ والے کرداروں کا ذکر کیا، فرمایا کہ لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم، روز قیامت اللہ تعالیٰ ان سے کلام تک نہیں کرے گا اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ اور جہاں نفس مطمئنہ والے کرداروں کا ذکر کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرمائیں گے اور کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ کے مالک اپنے رب کی طرف لوٹ آ، اس حالت میں کہ تو اس پر راضی ہے اور وہ تجھ پر راضی ہے، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اب قرآن مجید کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ کے حصول کا طریقہ بھی بتایا، وہی میں جاننا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان کیسے ملتا ہے، نفس مطمئنہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ذکر الہی سے، کثرت ذکر سے، کثرت عبادت سے انسان کے دل میں انوار اور تجلیات پیدا ہو جاتے ہیں اور شیطان کا راستہ دل پر بند ہو جاتا ہے اور فرشتوں کے لیے دل کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور ذکر جو ہے اس کی بھی قرآن مجید میں اس کی صورتیں اور اس کی کیفیتیں بھی بیان کر دی۔ فرمایا فَاذْكُرُونِی اذکرکم، فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ فرمایا میرا کثرت سے ذکر کرو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ کیسے بندے کا ذکر کرتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان۔ حدیث پاک میں اس کا جواب موجود ہے، بخاری میں موجود ہے کہ بندہ جس طرح کا میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں بھی اپنے بندے کے بارے میں ویسے ہی اس کو ملتا ہوں۔ اور فرمایا کہ اگر ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے، ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اگر وہ چل کے میری طرف آتا ہے تو میں بھاگ کے اس کی طرف جاتا ہوں، اگر وہ محفل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں ایک ایسی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں جو اس کی محفل سے کہیں بہتر ہے۔ ڈاکٹر صاحب نہیں ذرا ذکر، اللہ ہمارا ذکر کر رہا ہے۔ غازی صاحب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس سلسلے میں ارشادات ہمارے سامنے ہیں، اللہ جب کسی پر راضی ہو جاتا ہے تو فرشتوں میں اعلان فرماتا ہے کہ اب میں فلاں سے راضی ہوں۔ سبحان کائنات کے ذرے ذرے کو اس کی خبر دے دی جاتی ہے۔ اور اس کی ایک قسم یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے ان کا ذکر وہ اپنی مخلوقات سے کرواتا رہتا ہے۔ صدیاں گزر جاتی ہیں، صبح نور میں ذکر ہوتے رہتے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ذکر صوفیاء کر کی رہے ہیں، محافل میں ذکر ہوتے رہتے ہیں، لوگ ان کے واقعات پڑھ کے اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ ان میں ایسے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی، ان کی اپنی اولاد نہیں ہے، جی ہاں، لیکن ان کا ذکر پاک ہو رہا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ خواجہ نظام پاک، آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ نے شادی نہیں کی تھی، اور کتنے ہی آپ کے روحانی بچے، سیدنا علی اجویری، سیدنا علی اجویری، جی ہاں، آپ کا تو ظاہری طور پر سلسلہ طریقت بھی موجود نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کا نام زندہ ہے اور ان کا ذکر خیر جاری ہے، ایسا زندہ ہے، نہ صرف زمین پر بلکہ کو کھانا مل رہا ہے اور بڑے بڑے گمراہ جو ہیں ان کو راستے ہدایت کے مل رہے ہیں۔ غازی صاحب ایک آج کے موضوع کے حوالے سے بڑا اہم معاملہ ہے اور آپ کی موجودگی میں اگر میں عرض کر دوں تو شاید بہت بہتری ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں بعض ناسمجھی کی سطح پر کچھ لوگوں میں نفس کشی کے عجیب عجیب ایک طریقے رائج ہو گئے ہوئے ہیں، سمجھ بوجھ ہے نہیں کوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائے ہوئے حدود سے بڑھ کر ایک نفس کشی، ایسی کسی نفس کشی کے ہم قائل نہیں ہیں۔ لا ربانیت، جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ ایک عابد و زاہد سے کچھ نیک لوگ ملنے گئے تو اس سے بڑی بدبو آ رہی تھی اس عابد و زاہد سے۔ پوچھا کیا مسئلہ ہے، خیریت تو ہے؟ کہنے لگا کہ نفس بڑی سرکشی کر رہا تھا، اس کی تنبیہ کے لیے مرا ہوا چوہا گریبان میں لٹکایا ہوا ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی جہالت کا آپ عالم دیکھیے نا، اور اسی حالت میں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ آج کل بھی بعض وہ دیکھا ہے لمبے بال عجیب و غریب سے، گندے مندے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے گالیاں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے صفائی کو، اور صفائی نصف ایمان ہے، صاف ستھرا رہنا، نظیف اور لطیف رہنا، اور ہم نے کیا حال بنا رکھا ہوا ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس کشی کے لیے بھی تمام صرف وہی رستے اپنائے جائیں جو مسنون ہیں، جو 63 سالہ حیات پاک میں نظر آئیں، بالکل ایسا ہی، ان کی تعلیمات اس سے باہر کچھ نہیں ہے۔ اس پہ ہم نہیں جا سکتے کہ بیٹھا ہوا ہے 40 سال سے سورج کو ہی دیکھتے جا رہا ہے، ننگا بیٹھا ہوا، وہ پھر نفس کا ایک دھوکہ ہے، وہ پھر ایک چال ہے، بہت اچھے بہت اچھے۔
اور وہ بتائے گا کہ جی اس وقت تو ریاضت کے میدان میں آپ سے بڑا آدمی ہی کوئی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب بعض بلا لوگ شبہ ایسا ہی ہے، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، ننگے بیٹھے اس ہوئے لیے صوفیاء ہیں، کہتے جسم ہیں پہ کچھ مال لیا جی تیل اور صاحب، دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی 10 سال سے یہ سورج کو ہی دیکھ رہا ہے فلاں۔ میں کہا پاگل ہے، بھائی صاحب اس سورج لیے کو دیکھ صوفیاء رہا ہے کہتے 10 ہیں نا، سال سے، صوفیاء اس اپنا لیے کام کہتے کریں۔ ہیں کہ سب سے زیادہ ہیرے نفس کے ہیں۔ صوفیاء یہاں تک کہتے ہیں کہ نفس کے پھندے میں سب سے زیادہ صوفیاء خود گرفتار ہوتے ہیں، ظاہرین گرفتار ہوتے ہیں۔ بے شک اب دیکھیں امام مسلم نے ایک جگہ لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ صالحین بولتے ہیں۔ سننے والے نے پوچھا کیسے؟ فرمایا یہ جو واعظین ہیں جو دین کے نام پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو میں آپ کو عرض کروں علی اجویر کا پھر مجھے ایک فرمان یاد آیا کہ مکھی کو مارنے کے لیے ڈنڈے سے زیادہ جھاڑو مؤثر ہوتا ہے۔ بہت خوب۔ آپ نفس کی اصلاح اس طریقے سے کریں جو شریعت نے آپ کو بتائی ہو۔ آج کے زمانے کے لحاظ سے چونکہ پروگرام آرائن پہ جا رہا ہے، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب آپ نفس کی اصلاح کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے حواس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے۔ دیکھیں ہماری آنکھوں اور ہمارے کانوں کے ذریعے سے کچھ ہماری شخصیت کے اندر جا رہا ہے، ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ پاؤں کے ذریعے سے کچھ ہماری شخصیت سے باہر آ رہا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری شخصیت کے اندر کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم اپنی زبان پر، اپنی آنکھوں پر، اپنے کانوں پر پیرا بٹھا دیں تو ہمارے اصلاح نفس کے 20 راستے کھل جائیں۔ ڈاکٹر صاحب سوال آپ کی طرف آ گیا، ویسے کرنا ڈاکٹر نظامی سے تھا۔ جی موجودہ دور میں جنہوں نے تزکیہ نفس کرنا تھا، جو ہماری خانقاہیں تھیں، اللہ ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ بھی ہیں، جی ہاں، وہ چل پڑے بڑی یہ فلیکسوں پہ اور جناب شہرت پہ، ناموری پہ، لباس پہ، فلاں پہ، خود دعوی بہت بڑے کرنے شروع کر دیے۔ یہ کیا؟ ڈاکٹر یہ بھی تنولی نفس کا صاحب دھوکہ آ گیا۔ نے اسی سوال کا جواب دیا ہے کہ شیطان بہت بڑا عابد و زاہد تھا لیکن نفس کے دھوکے نے اس کو برباد کر دیا۔ استاد ابراہیم ذوق کہتے ہیں نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے پر، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ نفس کو مغلوب کرنے کے لیے میرا ذکر کرو، اقم الصلاۃ لذکری، فرمایا کہ میرے ذکر کے طور پر نماز قائم کرو۔ پھر ذکر کے طور پر قرآن مجید کو ذکر قرار دیا گیا، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن یعنی ذکر کو نازل کیا ہے، تلاوت قرآن کرو تاکہ نفس مغلوب ہو جائے۔ اور پھر حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دیا، یعنی درود پاک پڑھو تاکہ تمہارا نفس مغلوب ہو جائے۔ تو یہ جو طریقے بتائے گئے ہیں ان کی امارگی جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نفس مطمئنہ سے محروم ہے اور ان لوگوں سے بھی دور رہتا ہے جن کو نفس مطمئنہ دیا گیا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَیِّضْ لَہُ شَیْطَانًا، جو ہمارے ذکر سے روگردانی کرے گا، منہ موڑ لے گا، ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیں گے، ایک آسیب کو مسلط کر دیں گے، فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ، وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہے گا۔ پھر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَىٰ، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، ہم اس کے لیے اس کی گزران تنگ کر دیں گے، اسے عذاب قبر میں مبتلا کر دیں گے، اس کا جو معاش ہوگا وہ تنگ ہو جائے گا، اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر نظامی صاحب یہ کہہ رہے ہیں قرآن حکیم کا تو یہ ہے کہ ہم اس کی روزی تنگ کر دیں، یہاں جو ڈرامہ بازی کرتے ہیں ان کی تو روزی تو کھلی ہوتی ہے، یہ ذرا جواب دیں۔ اور روزی کا فرق ہے غازی صاحب، ایک ظاہری روزی ہے جو بیکار اور بے حیثیت ہے، اور یہ روزی قیامت کے دن جب پشت پہ لادی جائے گی نا تو جواب دینا پڑ جائے گا۔ روزی کا مقصد ہے ذوق اور شوق اور حب الہی اور رضا الہی۔ حقیقت یہ ہے یہ جو دنیا اکٹھی کر رہے ہیں، مال و دولت ہے، دنیا، یہ رشتہ و پیوند، جی ہاں، کیا ہے؟ گمان وہم و بتان وہم و گمان، لا الہ، سچ یہ ہے لا الہ الا اللہ، باقی سب بتانے وہم و گمان ہیں۔ حقیقت یہ ہے، یہ کام نہیں آئے گی دولت، یہ آزمائش ابتلا ہے، اللہ رب العزت نے آزمائش کے طور پہ آپ کو دیا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَىٰ، حضرت جتنا زیادہ بندوں کو اکٹھا کریں، ایجنٹ بنائیں، آگے وہ جائیں، وہ جو کیا ہوتے ہیں نقیبان محفل، وہ کام اٹھا دیں اور وہ کہیں یہ کتب وقت ہے، یہ ولی غیر معمولی القاب، ایسے سے القابات، تو وہ جو بیٹھا ہوا بندہ ہے وہاں اس کا تو کاروبار چلتا ہے زیادہ۔ یہ طرح سمجھائیں مجھے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ ایسے القاب سن کر اچھا بھلا آدمی فرعون بن جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری سے کچھ لوگ پیچھے چلنے لگے نا، چند قدم چھوڑ کے، آپ نے پکڑ کے انہیں ساتھ کیا، آپ نے فرمایا آپ میرے خیر خواہ نہیں ہیں، آپ 2 قدم مجھ سے پیچھے چل رہے ہیں، میں پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہوں۔
تو آپ اندازہ فرمائیے یہ القاب کی گراں باری اور یہ اتنے فلیکسز اور اتنی طرح طرح کی کانفرنسیں اور اندر وہی چوہا مرا ہوا بندھا ہوا. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ طریقت کو اور خانقاہوں کو نفس کش ادارے قرار دیا تھا. اب وہ ادارے نفس کش نہیں ہیں، نفس کش ہیں، یعنی وہ نفس کو اٹھا کے پھیر رہے ہیں. وہ اپنے دائرہ نفس سے باہر نہیں نکلے تو انہوں نے دوسروں کو دائرہ نفسانیت سے کیا نکالنا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے اور آپ کی تعلیمات کی روح سے غافل ہے، وہ ظاہری طور پر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جی بہت ہی کر و فر میں رہ رہا ہے. وہ تو ہے کل متاع دنیا الا قلیل. جی ہاں، اور غرور ہے، دار غرور ہے، یعنی دھوکے میں ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ کر و فر ہے، اسے وہ کر و فر بس آنی اور فانی چیز ہے، بے حیثیت ہے. لٹیروں نے جنگل میں شمع جلا دی، مسافر یہ سمجھے کہ منزل یہی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، بہت عنایت. ڈاکٹر نولی آپ کا بھی شکریہ، ڈاکٹر نوید آپ کا بھی. ناظرین کرام، نظر بد سے حفاظت کا نسخہ. اگر کسی بچے یا بڑے کو کسی کی نظر لگ جائے تو سورہ القلم کی آیت نمبر 51 اور 52 11 مرتبہ پڑھ کر مریض کو دم کریں، انشاءاللہ نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا. شرط یہ بالآخر 11 مرتبہ درود پاک جو بھی آتا ہو ضرور پڑھیں. سیدنا علی المرتضی خدا فرماتے ہیں حیا اختیار کرو کیونکہ حیا نجات کا ذریعہ ہے، اور جو شخص حیا کا لباس پہنتا ہے اس کے تمام عیوب چھپ جاتے ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. اور ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ رمضان پاک کی برکتوں سے پاکستان کو دیانتدار حکمران عطا فرمائے. جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنا نیک ایسا بندہ عطا فرمائے جو ایک ایک پیسہ اس ملک کا دولت لوٹی ہوئی واپس لا کے غریبوں پہ خرچ کرے، ناداروں پہ خرچ کرے، مریضوں پہ خرچ کرے، مفلوق الحالوں پہ خرچ کرے اور عوام کی بہتری سوچے. اور ناظرین کہ ہم جاتے جاتے وہ نسخہ گلی گلی، کوچے کوچے، کو بکو، کریا بکریا اور ہر جگہ پہ لگنا چاہیے. اور لگے گا انشاءاللہ. وہ دن آئے گا کہ پاکستان ہم نے کیوں حاصل کیا تھا یہ نعرہ ہم لگاتے رہیں گے، کیونکہ پاکستان کے جو دشمن ہیں اندرونی ہو یا بیرونی، ان کے سینوں میں یہ تیر اور تلوار کی طرح لگتا ہے. اور ہم نے یہ چلاتے رہنی ہے کہ میرے ساتھ میرے مہمان بھی تینوں نعرہ لگائیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.